पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद गोमल यूनिवर्सिटी में भी तलबा तसादुम या तालीमी इदारों में स्टूडेंट तंजीमें सियासत के साथ साथ तशद्दुद को भी फ़रोग़ दे रही हैं। हब में कोयले से बिजली पैदा करने के एक और मंसूबे का इफ्तिताह हुकूमत एनर्जी क्राइसिस से लड़ाई में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। और मरदमशुमारी के मामले पर सिख बिरादरी के एतराज़ात पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया। अगले मरहले में खाना शामिल करने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कल पंजाब यूनिवर्सिटी और आज गोमल यूनिवर्सिटी में तसादुम की वजह लासानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में तलबा सियासत से कहीं ज़्यादा पुरतशद्दुद रही है और जमहूरियत और आमरीत के दौरों में स्टूडेंट यूनियंस को सियासी जमातों ने भी इस्तेमाल किया है और उन पर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। प्रोग्राम में नज़र डालेंगे इस्लामी जमात तलबा पर, जिसका थंडर स्क्वाड एक ज़माने में गैर अखलाकी सरगर्मियों के खात्मे के लिए जबरी हथकंडे इस्तेमाल करते थे और हुकूमत ने बार बार लोड शेडिंग करने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन क्या कल हब बलूचिस्तान में कोल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का इफ्तिताह हल है? बिजली की पैदावार को माहौल की कीमत पर तो नहीं तरजीह दी जा रही। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक, जो कॉलम निगार भी हैं, शायर भी हैं। हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हारिस, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में कल तसादुम हुआ, जो हमने सीन्स देखें, आज जो है उनको चार्ज भी किया गया है, लेकिन क्या जो IJT है उनका दायरा इख्तियार सिर्फ अब यूनिवर्सिटीज़ तक महदूद हो गया कि इसको फिर भी एक डेंजरस ट्रेंड समझ सकते हैं? जी बहुत बहुत अंबर, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम मौजू है और अहम इसलिए है कि मैं इन तमाम जो तलबा तंजीमों के या तलबा ग्रोहों के आपस के जो कशीदगी और जो तसादुम होते हैं, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान में मुंतखब तलबा यूनियंस पर पाबंदी को समझता हूँ। उसके लिए मैं आपको दो शुमारियात आपकी खिदमत पेश करता हूँ, मामूली फ़र्क के साथ। यानी हो सकता है एक आध दो चार नंबर की गलती हो, चूँकि मैं याददाश्त के ज़ोर पर बता रहा हूँ, लेकिन इसकी तौसीक़ और तस्दीक की जा सकती है कि 1948 से लेकर 1984 तक जब तलबा तंजीमों पर मुकम्मल पाबंदी लगी है। वैसे पाबंदी लगने का आगाज़ 1979 से जनरल ज़िया-उल हक के दौर में उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन 1984 में मुकम्मल पाबंदी लग गई तमाम कॉलेजेस और जो पेशा वराना तालीमी इदारे हैं उन पर भी। 1979 में बड़ी जामियात पर पाबंदी लगी थी। 1948 से 1984 तक तलबा तंजीमों के आपस के बहुत तसादुम हुए, बहुत कशीदगी रही, मगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक तालिब इल्म आपस के फसादात में कत्ल हुआ। 1984 से 1988-89 तक, जब तक जनरल ज़िया-उल हक साहब 4-5 बरस हयात रहे और हम पर मुसल्लत रहे, उस दौरान 48 तलबा मारे गए अज़ पेशावर था कराची। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब मुंतखब यूनियंस नहीं थी तो उस वक्त 4 बरस में 48 तलबा जो हैं वो कत्ल हुए, और जब तलबा यूनियंस थी यानी कि 1948 से लेके और 1984 तक, उस वक्त एक तालिब इल्म। जबकि आप ये याद रखें कि एक वजह जी हारिस, इसकी एक वजह क्या पाबंदी थी या इसकी एक वजह ये थी कि मुसल्ला हो गई? देखिए दोनों बातें, इसमें दोनों बातें हैं। आप याद रखिए कि अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली है मार्शल लॉ में अयूब खान के, उसमें तलबा ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया मेहनत कशों की ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर, और उसी के नतीजे में आपने मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग का और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी का अरूज देखा। अब जो यहाँ बात आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम है कि असलाह कैसे आया। तो असलाह भी अफगान जंग से आया, और ये भी हमारे इल्म में बहुत अच्छी तरह मौजूद है कि 1977 से 1979 तक जमात इस्लामी हलीफ जमात थी जनरल ज़िया-उल हक की, बल्कि 1980-81 तक, और इस दौरान इस्लामी जमीयत तलबा वो पहली जमात थी। वैसे बाकी तंजीमें भी, ईमानदारी की बात है कि बाद में तशद्दुद में पीछे नहीं रही और मुसल्ला होने में पीछे नहीं रही, मगर इस्लामी जमीयत तलबा ने दाग बेल डाली मुसल्ला तलबा सियासत की। और चूँकि जमात इस्लामी का एजेंडा और जमात इस्लामी की सियासत इस नौइयत की रही है, और मौलाना मौदूदी के
یعنی مرکزی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے تو کوئی نظریاتی حیثیت بھی ان کی نہیں رہی, تو اس کے بعد ان کا سارا زور بندوق کے زور پر تھا, اور انہوں نے جامعات تک ہی یہ محدود ہو گئے, اور طلبہ میں انہوں نے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی پہ تو قبضہ تھا. پنجاب یونیورسٹی میں 1986-87 کی بات ہے, 87 کی غالباً بات ہے, جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک طلبہ کے ایک دورے کے ساتھ آیا تھا ایک اور جامعہ کی طرف سے, اور وہاں صرف امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو اپنے پوسٹر لگانے کی اجازت تھی, باقی پیپلز نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن, دیگر علاقائی طلباء کی تنظیمیں, ان میں سے کسی کو اپنا پوسٹر لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی, چہ جائے کہ وہ کوئی مشاعرہ کر لیں یا کوئی اتن کر لیں, جو کہ ابھی آپ نے کل کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور کراچی کی یونیورسٹی پہ بھی انہوں نے کرنے کی اسی طرح کوشش کی. جو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا رائز ہے کراچی میں, وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کی ضد میں ہوا ہے, یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے. اور پھر کیسے جنرل ضیاء الحق نے اسے بھی استعمال کیا ان کے خلاف, وہ ہر جگہ کی جو ایک اپنی اپنی ڈائنامک تھی. لیکن پنجاب یونیورسٹی پہ نہ صرف قبضہ رہا بلکہ پاکستان کے تمام ٹیکسٹ بک بورڈز پہ بھی قبضہ ہوا, اور اس کی اندر بھی ان کے ہاں کافی اس پر غور و فکر ہوا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے رول پر. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لیاقت بلوچ صاحب کل کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. خیر وہ ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی, اس ساری تشدد کی. بالکل ان کی بنیاد بہت مرکزی کردار رہا تھا. حسین احمد مرحوم کا ایک سلسلے وار مضامین شائع ہوئے تھے جنگ اخبار میں, لیڈ آپڈ کالم قاضی حسین احمد کا مجھے یاد ہے, جس میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی اس طرح کا جو کردار رہا ہے اس پر خود ایک تنقید کی تھی, اور اس کو ظاہر ہے کہ اسی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے بچانے کی بھی کہیں کوشش کی, مگر وہ ایک بڑی واضح تنقید تھی. تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور سراج الحق صاحب کا تو خود تعلق پختونخوا سے ہے, اور سراج الحق صاحب نے بچپن میں خود بھی اتن یقیناً کیا ہوگا, بچپن میں نہیں بلکہ لڑکپن بھی کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص طرح کی ایک پاکستان میں قدامت پرستی کو ابھارنا, پاکستان میں لوگوں پر بشمشیر اپنی سوچ کو نافذ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جماعت اسلامی کو پہلے بھی نقصان پہنچا ہے اور آئندہ بھی پہنچے گا. جماعت اسلامی کی ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب جامعات کی بات کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں, کیونکہ جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف یونیورسٹیز کے حد تک رہ گیا ہے, تو دس از آلویز بین ڈینجرس. اب ہم اگر حالیہ تاریخ میں بھی آئیں, اس کے بعد 90 کی دہائی ہے, 2000 میں آئی جے ٹی جو ہے انہوں نے عمران خان کو بھی کافی جب ایمرجنسی کے زمانے میں پکڑا دھکڑا تھا, تو ان کا زور جو ہے کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ پورے ملک میں اسلحے اور اسلحے کی نمائش اور اسلحے کے استعمال کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, تو آپ نے 1988 سے یا 89 سے کراچی کی جامعات میں اور سندھ کے تمام کالجز اور جامعات کو رینجرز کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ رینجرز کا آپریشن جو ابھی ہے یہ آپ کو شہروں میں ہوتا ہوا تو بعد میں نظر آتا ہے, لیکن یہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تھی اس وقت سندھ میں کی تمام جامعات کو, چونکہ وہاں تشدد اس قدر بڑھ گیا تھا اور آپس میں اس قدر قتل و خون تھا کہ ان کو آپ نے حوالے کر دیا. لیکن لاہور میں کچھ بھی کرنے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے, اور ایک اپنا ایک مزاج ہے, اور آخر وقت تک پنجاب میں انکار ہی رہتا ہے کہ یہاں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جامعات کو بالکل اس سے صاف کرنا چاہیے, اور اگر این او سی لے لیا تھا, میرا خیال ہے غالباً پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جلسہ تھا, تو اگر انہوں نے این او سی ان کا یہی موقف ہے کہ انہوں نے تو ظاہر ہے اجازت لی ہوئی تھی, تو جامعہ کے جو اہلکار ہیں ان کو, جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, اور ان کو یعنی بالکل اس بات کی کسی کو حق اور آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جب جی چاہے جہاں جی چاہے توڑ پھوڑ اور غنڈہ گردی کے ذریعے سے اپنی ول کو نافذ کرے. لیکن حارث صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب 50, 60, 70 یہ سب ان دہائیوں میں جو اسٹوڈنٹ یونینز تھے وہ بہت ایکٹیو تھے مین اسٹریم پالیٹکس میں, اور اب اسی قسم کی غنڈہ گردی رہ گئی. دیکھیے اس کی وجہ میں نے آپ سے یہی عرض کیا نا کہ اگر جمعیت کو بھی ووٹ لینے ہوں کل پنجاب یونیورسٹی میں,
پورے پاکستان میں, اور ان کے پاس اسلحہ نہ ہو بلکہ ان کو منتخب یونین چلانی ہو, تو آپ دیکھیے گا کہ مزاج ساری سیاسی جماعتوں یعنی طلبہ کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان کا بدل جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ طلبہ کو سیاست سے الگ رکھنا جو ہے وہ کسی سماج یا کسی ملک کے لیے کوئی صحت مند بات ہے. البتہ انہیں تشدد سے پاک رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی ان کی سیاست میں شمولیت ضروری ہے. ٹھیک ہے, حارث خلیق ہمیں وقت دینے کا بہت بہت. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہب کول پاور پروجیکٹ کی, جس کا افتتاح ہو گیا ہے, تعمیر شروع ہو رہی ہے, لیکن کول کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ماحول کے لیے بہت خراب ہے. تو یہ منصوبہ جو ہے ماحول کی قیمت پر ہمیں بجلی فراہم کرے گا یا نہیں؟ بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اب ہب کول پاور پروجیکٹ کا, جس کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کل ہی ہوئی تھی. یہ اس کا کہا جا رہا ہے کہ $2 بلین کی اس کی لاگت رہے گی, اور یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے ایک چینی کمپنی اور ہبکو کے ساتھ مل کر, اور یہ سی پیک کے تحت اس کی تعمیر ہو رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات جاوید علی خان صاحب. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب وقت دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, تھینک یو. جاوید صاحب, دنیا بھر میں کول جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ماحول کے لیے بہت خراب ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, بلکہ چین جو انویسٹ کر رہا ہے, جو سرمایہ داری کر رہا ہے اس پروجیکٹ میں, اپنے ملک میں وہاں بہت آلودگی کا مسئلہ ہے, اور کول پروجیکٹس جو کول انرجی پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے جی. تو پاکستان میں ہم کول پاور پروجیکٹس لگا رہے ہیں, مزید قائم کر رہے ہیں؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں. جو نیچرل ریسورسز موجود ہیں اور جس سٹیج سے پاکستان گزر رہا ہے, اور انرجی کی کرائسس کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہر آپشن کو وے کرنا اور ان کو ان سے استفادہ حاصل کرنا انتہائی, مطلب یہ کہ یہ ہمارا اسٹیٹڈ پالیسی ڈاکیومنٹ ہے. میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک ویژن, پاکستان ویژن 2025 ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر روڈ میپ ہے کہ ہم 2025 تک کس طرح ڈیولپ کریں گے, اور اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ ہم جتنے سورسز انڈیجینسلی اویلیبل ہیں, لوکلی اویلیبل ہیں, ان کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے, اور لیکن میں یہاں بات آپ کی تھوڑی سی معاف کیجیے گا کاٹ رہی ہوں, لیکن جیسے کول پاور پروجیکٹ ہے, اس کے لیے تو ہم کوئلہ جو ہے ہم امپورٹ کریں, باہر سے امپورٹ لائیں. مطلب یہ کہ میں جو ہے آپ کو چند پیرامیٹرز بتا رہا تھا, 100% یہ نہیں ہے کہ دیٹ از دی اونلی روڈ میپ فار اس. دی روڈ میپ از ٹو اوورکم دی انرجی چیلنج ایز soon as possible, as quickly as possible. تو اس کے لیے کول پاور پلانٹ جو ہے اس کا گیشن پیریڈ, مطلب یہ کہ آپ کا کمنس کرنے کا پیریڈ جو ہے وہ بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پاور آپ اس سے بہت جلدی حاصل کر سکتے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے مقابلے میں. جی, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے مقابلے میں, یا ونڈ کے مقابلے میں, یا سولر کے مقابلے میں آپ جو ہے اس کو کم ٹائم کے اندر انرجی حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد جہاں تک کہ کوئلے کا استعمال ہے, تو دنیا میں پروون ٹیکنالوجیز ہیں. ہر کوئلے سے پیدا ہونے والی انرجی پولوشن نہیں پیدا کرتی ہے. اس کے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی ٹیکنالوجی آپٹ کیا ہے پیدا کرنے کے لیے انرجی. اس میں کرٹیکل, سپر کرٹیکل اور الٹرا کرٹیکل 3 ٹائپ کی ٹیکنالوجیز ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان جنرلی سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پہ جاتا ہے, اور سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی گلوبلی پروون ہے کہ یہ انوائرمنٹل پولوشن دوسرے سورسز کے مقابلے میں ایٹ پار ہیں یا ان سے کم ہے. لیکن جاوید صاحب, اب پاکستان نے دستخط کیا تھا پیرس کا جو کلائمیٹ چینج اگریمنٹ ہے, تو ہم وہاں سگنیٹری ہیں. ہاں بالکل. تو ہم نے ظاہر ہے ایک بین الاقوامی سطح پر ہم نے کمٹ
کیا ہے کہ ہم نے کاربن ایمیشنز اور کول جو ہے وہ کاربن ایمیشنز میں بہت آگے ہوتا ہے, ہم نے کم کرنے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, میں خود گلوبل لیول پہ نیگوشیٹر رہا ہوں پاکستان کی طرف سے. میں کلائمیٹ چینج کنونشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, اور میں پچھلے 30 سال سے وزارت ماحولیات میں بھی تھا. اب یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کے ساتھ میں ٹیکنالوجی نیڈ اسسمنٹ کا نیشنل ایکسپرٹ کے طور پر کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کے کام کر رہا ہوں. تو میں اس پورے پروسیس سے پوری طرح واقف ہوں, اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ گلوبلی جو فیز آؤٹ کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 2020 ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم 2017 میں ہیں. دنیا بھر میں کنونشن کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ 2020 تک آپ جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر فیز آؤٹ آپ نے کرنا لازمی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو کوئلے کا ریزرو ہے, فی الحال ہمارا کوئلے کا جو کوالٹی ہے یا جو اس کی اویلیبلٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن انرجی کی کرائسس تو آپ کے سر پہ کھڑی ہے. اکانومی آپ کی 6% تک تقریباً امپیکٹ ہو رہا ہے, اور آپ کی اکانومی سلائڈ ڈاؤن کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ میں ہب کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ظاہر ہے اس پہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں مکمل ہوگا. جی. تو 2020 تک تو ہم نے پھر اس کا استعمال تو پھر ہم 20 نہیں ختم نہیں ہوگا. جو آپ اس وقت تک کر چکے ہوں گے وہ آپ کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے, اور جیسے میں نے بتایا کہ سپر کرٹیکل جو ٹیکنالوجی ہے یہ پروون ٹیکنالوجی ہے جو پولوشن نہیں کریٹ کرتی ہے. لیکن ہم جب ابھی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا گندی چیز, تو پھر مطلب جو سورس ہے انہیرنٹلی جو پولوشن جس میں ہے, مثلا یہ کہ جب کوئلہ پاور جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا اور اس کی ٹیکنالوجی پروون بھی ہو کہ ایمیشن نہیں کریٹ کرے گی, لیکن کوئلہ جب آپ ٹرانسپورٹ کریں گے, کوئلہ جب آپ پروسیس کریں گے, جب آپ اس کی ہینڈلنگ میں جائیں گے, تو وہ جتنے سٹیجز ہیں وہاں پر تو pollution definitely create ہوگا, unless and until you do not take measures at every step to control that pollution. تو پھر یہ ہے کہ that one has to be very very conscious and extraordinarily conscious کہ he is dealing with that source of energy جو کہ آپ کو inherently pollution کریٹ کرتی ہے. تو اس کو ہم کو اب میں بتاؤں کہ یہاں سوال میں کرنا چاہوں گی کہ جو متبادل ذرائع ہیں جو ہم توانائی کے, مثال کے طور پر سولر آپ نے کہا, ونڈ ہو گیا, ہوا سے کر لیا, پانی سے کر لیا, تو اس کے تناسب میں کول ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں, کوئلے کا استعمال, یا ہم متبادل سورسز اور پروجیکٹس کی ہم ہماری روڈ میپ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا جو میں بتا رہا تھا کہ ویژن 2025 وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے 15% تک 2025 تک جو ہے وہ رینیویبل سورسز آف انرجی پر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم گریجولی موو کر رہے ہیں. مثلاً یہ قائد اعظم سولر پارک وہ آپ کو اس سے سولر سے انرجی پروڈیوس کرے گا. ونڈ کوریڈور کے اندر جو ہے وہ سندھ اور ادھر ہم ونڈ انرجی لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد, اور میں نے جیسے بتایا کہ میں نے تو باضابطے بڑا تھورو اسٹڈی کیا ہے پاکستان کا انرجی سورس آف انرجی پوٹینشیل, اور اس میں بے پناہ, بے انتہا اور بہت صاف اور کلین گرین انرجی کے سورسز اللہ نے اتنے افراط پاکستان کو دیے ہیں اور نوازا ہے کہ ہم اگر سنسیئرلی اپنا لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم پرسپیکٹیو میں کام کریں. اور سنسیئرلی کام ہو رہا ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پیش رفت تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس پیش رفت کے لیے آپ کو اتنے ہی, مثلاً اگر ہمارے پاس سی پیک کے ریسورسز موجود ہیں تو اگر جہاں ہم ایک کول کا لگا رہے ہیں وہاں 4 ہم جو ہے نا وہ کلین اور رینیویبل انرجی کے لگائیں. اب سولر میں بھی جو ہے نا وہ دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں ان کو
2 cents پر کلو واٹ انرجی کا پڑ رہا ہے, ہم کو 14-15 سینٹ پر کلو واٹ پڑ رہا ہے. تو آپ مطلب یہ کہ بہت کانشیسلی گلوبل مارکیٹ کے ساتھ وہ بینیفٹس لیتے ہوئے, تاکہ ہمیں جو صارفین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ماحول کو بھی فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں وقت دینے کا. جا رہے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے مردم شماری کے عمل میں سکھ برادری کے لیے الگ خانہ شامل کیا جائے, کیسے ہوگا, بریک کے بعد. پشاور ہائی کورٹ نے آج ہی حکم دیا ہے کہ مردم شماری کے فارم میں سکھ برادری کے لیے الگ خانہ ڈالا جائے, شامل کیا جائے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رادیش سنگھ ٹونی جو سکھ برادری کے رہنما ہیں, اور حبیب اللہ خٹک صاحب جو ممبر سینسس اینڈ سروس ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. حبیب اللہ صاحب, پہلے تو آپ سے شروع کروں گی کہ مرحلہ ایک سینسس کا, مردم شماری کا مرحلہ ایک تو شروع ہو چکا ہے, تو یہ اب کس طرح سے شامل کیا جائے گا سکھ برادری کے لیے الگ خانہ, اور اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے پہلے تو اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا صرف 1981 کی ایک سینسس میں سکھ برادری کے لیے ایک خانہ مقرر کیا گیا تھا, جبکہ اس سے پہلے 1951, 61, 72 اور 1998 کی جو سینسسز تھیں ان کو ادرز میں شامل کیا گیا تھا, دیگر میں شامل کیا گیا تھا, کیونکہ اوورال پاپولیشن سکھ برادری کی جو ہماری ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی کا شیئر تھا وہ 0.003% بنتا تھا, اور اتنا سگنیفیکنٹ ریلیجن یہ پاکستان میں پایا نہیں جا رہا تھا. اس لیے سینسس ایڈوائزری کمیٹی نے ان کو الانگ ود ادر جو ریلیجنز اس طرح مائنر ریلیجن پائے جاتے تھے ان کے ساتھ کلب کر کے ان کو ایک کوڈ دیا گیا تھا. صحیح. تو اب جب پشاور ہائی کورٹ کا حکم آیا ہے, اگلے مرحلے میں خانہ شامل کیا جائے گا؟ جی بالکل, ان کا حکم آیا ہے, آج انہوں نے انسٹرکشن دی ہے. ہم نے وہاں پہ یہ بتایا بھی ہے کہ آلریڈی ہم 63 اضلاع میں جو میجر سٹیز ہیں پاکستان کے, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ وغیرہ, کہ آلریڈی ابھی اگلے 8-10 دن میں ہم مکمل کرنے والے ہیں ان کا پہلا بلاک. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ ان کو اب ہم ابتدا کر کے اور اس سکھ ریلیجن کو علیحدہ کوڈ دے کے ڈالیں, لیکن معزز عدالت نے یہ حکم دیا کہ جو 60 اضلاع میں آپ سینسس آپریشن کر رہے ہیں اس میں رہنے دیں, اس میں نہ ڈالیں بے شک. اچھا, اس میں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر ظاہر ہے گنتی میں پھر مسئلہ نہیں ہو جائے گا اگر آپ نہ شامل کریں؟ اور ہو چکا ہے ہوگا, ہمیں ٹیکنیکلی پرابلم آئے گا کہ کچھ اضلاع میں یہ لوگ 7 ادرس کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے, کچھ اضلاع میں ان کا سیپریٹ سٹیٹس ہوگا. تو پاکستان میں اوورال ان کی پاپولیشن کو ہم پراپر طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے حبیب اللہ صاحب, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. رادیش صاحب, اب جبکہ سینسس کا عمل شروع ہو چکا ہے, حبیب اللہ صاحب نے بھی کہا کہ مشکل ہوگی اور گنتی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو اس سے پہلے کیوں نہیں سکھ برادری نے یہ مطالبہ کیا جیسے خواجہ سراؤں نے کیا تھا اور اپنا خانہ جو ہے الگ شامل کروا لیا وقت پر؟ دیکھیں جی, میں تو اتنا قانون کو نہیں سمجھتا, لیکن آرٹیکل 36 میں جو ہے اور 25 میں 22 میں جو ہے وہ ہمیں اس بات کا رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے کانسٹیٹیوشن میں یہ میرے ساتھ کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس کو کسی وقت بھی ریٹ کو چیلنج کر سکتا ہوں. تو میں نے بہتر سمجھا, اگر مجھے جس طرح سے خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 81 میں تو ہمارے لیے وہ بلاک موجود تھا, لیکن 98 میں جو ہے ہم نے اس چیز کی آواز نہیں اٹھائی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں آواز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, لیکن اگر یہ جس طرح سے انہوں نے آج کورٹ میں یہ بتایا کہ اس وقت ہماری جو گنتی جو سینسز ہوئے تو 0.003% تھا, تو بے شک
بے شک ہم 2 یا 4 لوگ ہی ہوتے تو کم از کم یہ سینسس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ سینس کرے پاکستان میں کون سی کمیونٹی، پاکستان میں کون سا مذہب، کون سی زبان کتنی بولی جاتی ہے، وہاں کون کون سے لوگ رہتے ہیں، کیا کیا ان کا جو ہے کلچر ہے، یہ سب کچھ ان کا جو ہے نا وہ ہے کارروائی کا عمل ہے۔ ان کو تو یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 1981 میں تو تھے لیکن 1998 میں ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ بھائی دیکھیں ایک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، مطلب ہماری ایک پہچان ہے انٹرنیشنلی نا، کہ کوئی اگر کروڑوں میں بھی ایک سکھ کھڑا ہو جائے تو نظر آتا ہے کہ وہ سکھ کھڑا ہے، تو انہوں نے ہماری بالکل اس پہچان کو ہی سرے سے مٹا دیا۔ ان کو تو یہ اتنی قدر کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں سکھ جو مذہب ہے وہ اس کی جو پیدائش ہے وہی پاکستان سے ہے، اور پنجابی لینگویج جو انہوں نے جس کو مادری زبان کا دوسرا درجہ پاکستان میں بڑھا دیا، وہ بولنے والے اور مذہبی لینگویج ہی سکھوں کی ہے۔ سکھ ان سے بھول گئے اور پنجابی زبان میں۔ رادیش صاحب، اگر آبادی کے تناسب سے اتنی کم شرح ہے سکھ برادری کی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اقلیتی برادریاں ہیں جن کا بہت کم شرح ہے، مثال کے طور پہ پارسی برادری ہوئی، بہائی کمیونٹی ہوئی، تو میڈم دیکھیں بات یہ ہے ان کی جو ہے نا ان کی سینسز یہ ان کو ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں پارسی کتنے رہتے ہیں۔ پارسی دے آر ویری رچ پیپل اینڈ دے آر ویری گڈ ڈوئنگ اے بزنس ان پاکستان، اور اگر وہ ہمارے جو ہیں کئی مرتبہ MNA رہ چکے ہیں، MPAs رہ چکے ہیں، تو وہ مطلب ان کو یہ کس طرح سے جو ہے کاؤنٹنگ ہی میں نہیں لے کر آتے، مطلب سینسز میں تو ان کا وہ جو شامل ہی نہیں کرتے نام، جو کہ مطلب ہمارے MPAs رہے ہیں، سینیٹرز رہے ہیں، ابھی بھی مسلم لیگ نون کے ایک وہ MP بھنڈارا صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اسفنیار بھنڈارا MNA ہیں، اور یہ ان کو بار بار مطلب ہماری پاکستان کی بیوروکریسی اس کو اگنور کر رہی ہے، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو روکوں گی، رادیش صاحب یہاں روکوں گی۔ حبیب اللہ صاحب، پاکستان میں بہت جیسے آپ نے کہا سکھ برادری جو ہے آبادی کے تناسب سے ان کی بہت کم شرح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی برادریاں ہیں جن کو ادرز دیگر میں شامل کیا گیا ہے، تو اگر ہم اتنے سالوں بعد مردم شماری کا عمل کر رہے ہیں تو پاکستان کی تمام کمیونٹیز چاہے جتنی چھوٹی ہوں ان کو وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتی ہمارے فارم میں؟ میڈم اب اس میں تو چھوٹے چھوٹے اتنے مذاہب ہیں کہ جب آپ لینے لگے ڈیٹا تو وہ تو 10 اور 11 اور 12 کوڈز تک وہ جاتا ہے، اور ان کی پاپولیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کا تو پھر بھی ایک میجر سیکٹ ہے جس میں ریلیجن ہے، جس میں 0.003% آبادی کا شیئر ہے پاکستان کی 20 کروڑ آبادی کے ساتھ۔ تو جب آپ ایسے نامینل مطلب ہے کہ 3 زیروز کے بعد اگر وہ ریشو آتی ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے تک آپ ڈیٹا پروسیسنگ کی سکیمز بناتے جائیں گے ڈیٹا کو، اور اتنی ریئر ریلیجنز کو آپ کیپچر کریں گے۔ تو یہ تو جو ایکسپرٹس لوگ دیکھتے ہیں، جو کویشچنیئر ڈیزائننگ کے جو ایکسپرٹس دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہمارے اس کویشچنیئر میں ہونی چاہیے تاکہ پراپر ڈیٹا جو ہے وہ فیلڈ سے کلیکٹ ہو سکے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں کہ تربت میں ایک ذکری فرقہ ہے جو ہارڈلی تربت کی ایک تحصیل میں چند ہزار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں سیپریٹ سٹیٹس کیوں نہیں دیتے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہر بندے کا سیپریٹ سٹیٹس، جی حبیب اللہ صاحب، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ چاہتے کہ ان کی نمائندگی ہو، ان کی گنتی ہو، کیونکہ ان کی شناخت الگ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آپ ریشو دیکھیں نا کہ کتنی ریشو بنتی ہے۔ ٹھیک ہے رادیش صاحب، میں دوبارہ سے پوچھوں گی کہ اب جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے اور عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جیسے حبیب اللہ صاحب نے وضاحت کی، ایکسپلین کیا کہ گنتی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکے گی کیونکہ آلریڈی کئی اضلاع میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں میجر سٹیز تو ان کے پاس آ گئے نا، ان میں ہم نے یہاں تک کہ میں نے بھی دیگر میں ہی اندراج کروایا اپنی فیملی کا، تو یہ بات تو مطلب یہ ایک مذائقہ خیز ہو جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ فیز میں تو ہم لے لیں گے لیکن اس فیز کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس فیز کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے اگر ہمیں فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کو، اور ہمیں فرض کریں ہمیں 7 نمبر کا کوڈ دے دیا جاتا ہے، تو آپ اس 7 نمبر کو کوڈ کو جب بھی آپ کمپیوٹر میں انٹر کریں گے تو وہاں لکھا جائے گا سکھ،
تو جب آپ اس کو آپ ٹک مارک کریں گے اور وہ ساتھ آپ جو ابھی ہو رہی ہیں تمام سینسز تو اس میں آپ سکھ لکھتے جائیں تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس کلیکٹ نہیں ہوگا. میرے جو قریب جو اس وقت شام کو ہم جب ہائی کورٹ سے فارغ ہو کر آئے تو سینسز والے پھر رہے تھے, میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو وہ جو ٹیچرز تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں آپ کا اس کیس کے بارے میں معلومات ہیں اور اگر آپ جیت گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو. آپ کہے بغیر ہم جو ہے اس دیگر کی جگہ ہم سکھ لکھتے جائیں گے اور جتنا ڈیٹا ہوگا ہم انٹر کرتے جائیں گے, انٹر کر دیں گے. راجیش صاحب اور حبیب اللہ صاحب بہت بہت شکریہ. اب ہم بریک لیں, بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور پابندی, اس کے کیا اثرات ہیں, وہ کیا پابندی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تو برطانیہ بھی امریکہ کے نقش قدم پر چل پڑا. یہ کیا ہے, دیکھیے اس رپورٹ میں. امریکہ کی جانب سے 8 مسلمان اکثریتی ممالک سے امریکہ جانے والی پروازوں پر دستی سامان میں لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور ٹیبلٹس جیسے بڑے الیکٹرانک آلات لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. امریکہ کے داخلی سیکیورٹی ادارے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد مساوی طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے اب نت نئے اور جدید ہرکنڈے اپنا رہے ہیں اور اب لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز, ٹیبلٹس, کیمرے, DVD پلیئرز اور الیکٹرانک گیمز کے اندر بھی بم چھپائے جا سکتے ہیں. امریکہ نے 8 مسلمان اکثریتی ممالک کے 10 ایئرپورٹ سے آنے والی فلائٹس پر دولت اسلامیہ کی جانب سے دہشت گردی کے حملے کے پیش نظر اس پابندی کا نفاذ کیا ہے. تاہم موبائل فونز اور طبی آلات اس پابندی میں شامل نہیں ہوں گے. امریکہ کی جانب سے پابندی کے اعلان کے بعد برطانیہ نے بھی 6 مسلم ممالک سے آنے والی پروازوں پر سامان میں برقی آلات لانے پر پابندی عائد کر دی ہے. برطانوی حکام کے مطابق جو بھی برقی آلہ 16 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبا اور 9 سینٹی میٹر سے زیادہ چوڑا ہوگا اسے فلائٹ پر لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جن ممالک پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے ان میں اردن, مصر, ترکی, سعودی عرب, کویت, مراکش, متحدہ عرب امارات اور تونیشیا شامل ہیں. گزشتہ فروری صومالیہ کے دارالحکومت سے اڑنے والے ایک جہاز میں پرواز کے تھوڑی ہی دیر بعد دھماکہ ہوا تھا جس سے جہاز میں سوراخ ہو گیا تھا. تفتیش کاروں کے مطابق دھماکہ لیپ ٹاپ میں چھپے بم کی وجہ سے ہوا. اسی واقعے کی بنا پر ان آلات پر پابندی لگائی گئی ہے. نیوز وائز کا وقت تو ختم ہوا ہے اور اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں فلموں میں تو میگنیٹو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اصل زندگی میں میگنیٹو. خدا حافظ.